बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम क्राइम जुराइम में मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हस्ब मामूल हमारे प्रोग्राम क्राइम जुराइम में हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत हमारे स्टूडियो की जीनत बनते हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ ताजरान बिरादरी के सदर ज़िलालिया अंजुमन ताजरान के सदर वाहिद बख्श बारवी साहब हमारे स्टूडियो की जीनत हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाइएगा। इसके साथ जो आपकी डोमेन में जो मार्केट्स हैं या ताजरान बरादरान हैं, उनको किस किस्म की सहूलियात आपकी तरफ से आपके टेन्योर में आपकी सुपरविज़न में दी जा रही है? मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ताहिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपके एमआर न्यूज़ चैनल और उसकी तमाम टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और मुझे कुछ इशूज़ पर बात करने का मौका फ़राहम किया। अर्ज़ ख़िदमत यह है कि तारफ़ तो हमारा जो है मेरा नाम तो वैद बख्श बारवी है। बेसिकली मेरा जो कारोबार है वो सब्ज़ी फ्रूट मंडी से मेरा कारोबार है। मैं अंजुमन ताजरान की सियासत से, जब अंजुमन ताजरान की पहले बुनियाद रखी गई, पहले अंजुमन ताजरान लिया में जब बनी सन 1999 में, तो उसी वक़्त हम पहला इलेक्शन जीत कर सईद रेस्टोर वाले के साथ हमारा मुकाबला था। महबूब बेकरी वाले भी ज़िंदा थे वो। तो उस वक़्त से जो है ना पहला टेन्योर हम इलेक्शन जीत कर आए थे सन 99 में। इसमें 5-6 दफ़ा जो है हम बदरिया इलेक्शन, बदरिया बैलेट पेपर 1 वोट 1 शॉप की बुनियाद पर इलेक्शन जीत कर अल्हम्दुलिल्लाह ताजरों की खिदमत का हमें मौका मिला। तो उस वक़्त से हमारे माँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ताजरों के लिए बहुत स्ट्रगल की है, ताजरों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसके लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसका हमें बेनिफिट भी दिया है। उसका बेनिफिट इस तरीके से दिया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिटी का सदर होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट का भी सदर हूँ। माशाअल्लाह हमारी बड़ी वर्थ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जनूबी पंजाब का मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ अंजुमन ताजरान का, और तंजीम ताजरान पाकिस्तान में मैं नायब सदर के ओहदे पर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक पूरे पाकिस्तान के ताजर बिरादरी में हमारा एक मकाम है, इज़्ज़त है, एहतराम है। तो हम भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ ताजरों की हमारे असल में हमारा जो ग्रुप है अंजुमन ताजरान जो है 1122 के ग्रुप, 12वीं ग्रुप 1122। तो 1122 का मकसद ये है कि हम मसाइल से, लोगों के मसाइल से, ताजरों के मसाइल से हम नज़रें नहीं चुराते। हमें जो भी फ़ोन करता है 1 मिनट से पहले हम फ़ोन अटेंड करते हैं। अगर कोई मसरूफियत हो तो उसको दोबारा बैक कॉल करते हैं और हम फ़ौरी उनसे उसका मसला पूछते हैं, क्योंकि हमें जो है नज़रें वो चुराता है जिसको सबक याद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाइल पर अबूर है। किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो हम फौरी तौर पर एक कॉल पर दुकानदार के पास पहुंचते हैं। तो उसमें जहां भी हम होते हैं उसमें 5-7 मिनट 10 मिनट फासला जहां हमारा आने जाने का है, हम हर किस्म ज़रूरी काम छोड़ के हम ताजर की कॉल पर पहुंचते हैं। इसलिए हमारा ग्रुप का जो नाम है वो है 1122। इसलिए अच्छा सर, अगर हम प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ बढ़ें, जो कि हमारा प्रोग्राम है क्राइम जुराइम, इस हवाले से अगर गुफ्तगू हम आपकी डोमेन से करें तो आपके अंडर जो आपकी सुपरविज़न में जो मार्केट्स हैं, इसमें आपके आने से पहले लेकिन आपने बताया कि आपका काफ़ी वक्त गुजर चुका है, काफ़ी तजर्बा एक्सपीरियंस है इस काम में। तो आपका जब टेन्योर नहीं था, उस टेन्योर में मार्केट में गैर कानूनी कारोबार किस हद तक बढ़ा, या आपके आने के बाद टेन्योर में कंटिन्यू जो आपका इस वक्त टाइम पीरियड है, इसमें आकर आपने किस हद तक ओवरकम किया जो मार्केट में इलीगल बिजनेस जिसे हम कह सकते हैं, गैर कानूनी सरगर्मियाँ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ पर जो है ना गैर कानूनी सरगर्मियाँ जो है वो मकसद ना होने के बराबर है, क्योंकि हम कोई बॉर्डर पर नहीं बैठे
کہ یہاں کوئی سمگلنگ کا مال آتا ہے یا آگے پیچھے، یا بہرحال جو کالے دھندے والے لوگ ہیں جن کے منہ کو مقصد حرام لگا ہوا ہے وہ تو کالا دھندا کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی بلیک وغیرہ یہ وہ، جیسے بیچ میں کھاد کی بلیک ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو کالے دھندے ہیں نا، یہ کسی کی یعنی سرپرستی کے بغیر نہیں ہوتے، کسی کی سرپرستی ہو تب پھر یہ کام ہوتے ہیں، ورنہ تو مقصد ہے اگر چیک اینڈ بیلنس ہو تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بلیک یا کالے دھندے یہاں پر ہوں۔ تو اس لیے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ جہاں آپ کا جو یہ آج کا پروگرام ہے کرائم اور جرائم کے سلسلے میں ہے، آپ یہاں لیہ میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی آج سے 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینے پہلے جو ہے یہاں پر معاملات بہت زیادہ خراب تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 4 ڈکیتیاں یہ ہمارے گریڈ اسٹیشن کے سامنے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں 10-10 منٹ کے وقفے میں 3 ڈکیتیاں ہوئی۔ اس سے ایک دن پہلے رضوی فارم کے ساتھ سبزی منڈی سے آگے ڈکیتی ہوئی، اور اسلم موڑ پر جو ہے وہ ارشد الیکٹرانکس والے بیٹھے ہیں، وہ 7 بجے دن ہی ان کا مال جو ہے 7-8 لاکھ روپے کا مال دیدہ دلیری سے آ کے انہوں نے، یعنی دیکھیں جی جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان میں اتنی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ کم از کم کوئی ڈر خوف کا سما ہو، کم از کم جرائم پیشہ لوگ، کرائم والے لوگ، کم از کم ہمارے سیکورٹی اداروں سے کوئی ڈر خوف تو ہو نا، جھجک ہو، اگر جھجک ہو، کوئی ڈر خوف ہو، بلا جھجک یعنی آ کے انہوں نے دکان توڑی اور 7-8 لاکھ کا سامان لے گئے، اور یہاں کوئی تقریباً 7 بجے کا ٹائم تھا، 7 سر شام، مغرب کے فوراً بعد جناب 3 ڈکیتیاں، اور مین روڈ چوک اعظم روڈ مین روڈ، تو اس کے بعد رضوی فار۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک دیکھیں جی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سربراہ جو ہوتا ہے نا اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ابھی جو ہے نئی انتظامیہ آئی، کیونکہ اس نئی انتظامیہ ماشاءاللہ خاتون ہیں محترمہ ڈی پی او صاحب تشریف، ندا چٹھا صاحب، ہاں ندا چٹھا صاحب تشریف لائیں، تو انہوں نے آ کے سارے معاملات کو دیکھا، فوری طور پر میٹنگز بلائی، اپنا معاملات کو صحیح طریقے سے ٹیکل کیا، اور اس کی گشت بڑھائی، یعنی دن میں گشت بڑھائی، رات کو گشت بڑھائی، مختلف پکٹوں پر جو ہے رات کو چیکنگ شروع کر دی، تو بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کو چیک کرنا شروع کر دیا، یعنی انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جو جرائم پیشہ لوگ تھے وہ پس پردہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے انجمن تاجران کے اینگل پہ کیا کیا، جب یہ چوریاں اور ڈکیتیاں عام ہونے لگ گئی تو ہماری 33 مارکیٹیں ہیں، 33 مارکیٹوں میں ہم نے 3 آدمی خفیہ کے بٹھا دیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج تک کسی کو یہ بات نہیں بتائی، اور نہ ہی ہم وہ زہر کریں گے کہ وہ ہر مارکیٹ میں ہمارے 3 آدمی خفیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خفیہ سے مراد موچی ہے، وہ جوتیاں جو ہے مرمت کر رہا ہے، مگر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کے نیٹ ورک میں شامل ہے، اور ہمارا پورے اس کا ہماری جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہمارے دفتر میں اپڈیٹ دے رہا ہے متواتر۔ وہ ہمارے 3 آدمی 33 مارکیٹ میں 99 آدمی اس ٹائم کام کر رہے ہیں ہر مارکیٹ میں۔ کوئی فروٹ والا ہے بیچ رہا ہے سبزی میں، مگر وہ ہمارا خفیہ کا آدمی ہے، انجمن تاجران کے خفیہ کا آدمی، وہ جو ہے نظر رکھے ہوئے ہے کہ کون جو ہے ایسا یعنی ناواقف آدمی یا غلط ایکٹیویٹیز والا آدمی یا مشکوک آدمی، وہ فوراً ہمیں اطلاع کرتا ہے، اور اس کی اطلاع ہم جو ہے ایس ایچ او تھانہ سٹی کو کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آ جائے تو اس کو وہ فوری چیک کر، یہ کہ تعاون عوام تعاون کرے، تنظیمیں تعاون کریں، پھر کیوں مارکیٹوں میں نقصان ہوگا؟ جب ایک ہی آپ ادارے پر چھوڑ دیں کہ سب کچھ ہی وہ کریں گے تو اداروں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی نفری نہیں ہے، تو عوام بھی تو تعاون کرے نا۔ ہماری 33 مارکیٹ ہیں، 3 آدمی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی موچی ہے جوتیاں گانٹ رہا ہے اس کو مرمت کر رہا ہے، وہ نظر رکھے ہوئے مشکوک آدمیوں پہ، کوئی حجام ہے وہ نظر رکھے ہوئے۔ ہم نے ہر مارکیٹ میں ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، مگر وہ ہم نے خفیہ رکھنی ہے، اس لیے کہ اگر ان لوگوں کو پھر کوئی چیک کرنے لگ گیا تو وہ ہمارا اصل مقصد ختم ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ
جب سے یہ، میں کوئی خوشامد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے بھی علم میں ہے، جب سے یہ نئی مینجمنٹ آئی ہے، ڈی پی او صاحب آئی ہیں، ایس ایچ او صاحب آئے ہیں، یا نیا پروگرام آیا ہے، تو انہوں نے جو اپنا سسٹم ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں، اقدامات کیے ہیں، اس سے ہمارے تاجروں میں الحمدللہ سکون ہے، اور پہلے عدم تحفظ کا شکار تھے، ابھی وہ تحفظ کا احساس محسوس کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست میکنزم جو آپ نے بتایا، مجھے خود خوشی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ امپرومنٹ لاتی ہیں، اور بالکل جو ہے اداروں پر ڈیپینڈ کرنا جو ہے وہ بھی اچھا نہیں، اور ادارے جو ہیں ان کے کافی سارے جو ہے ورک ڈومینز ہوتی ہیں، خود انسان اگر اپنے اینڈ پر جو ہے کام کرنے لگ جائے تو امپرومنٹ آتی ہیں۔ تو سر ایک اور ایشو پچھلے مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے کی کاروائیاں ہوئیں مارکیٹس میں، تو اس حوالے سے کاروباری حضرات بھی جو ہیں تذبذب کا شکار ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو بزنس کی ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ یہ ایف آئی اے کی کاروائیوں کی بیسک جو پرابلمز ہیں یہ ہیں کیا، اور ان کو آگے سولو کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات آپ کی طرف سے؟ اصل میں یہ معاملات جو ہے یہ کرایہ دار اور مالک کے درمیان یہ مابین یہ معاملات تھے نا، تو یہ جو اپنے آپ کو مالک کہتے تھے محکمہ اوقاف والے، وہ ملی بھگت سے کرایہ نہیں لے رہے تھے، اور وہ اپنی جیب گرم کر رہے تھے اللیگل طریقے سے، اور یہ ہمارے دکاندار بھی یہ اس اللیگل سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ تو ایسا ایسا یہ معاملات بڑھ گئے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے پورے پاکستان کے لیے ایک آرڈر پاس کیا۔ آرڈر یہ پاس کیا کہ آپ جو ہے اس کی جو گورنمنٹ کی ریکوری ہے، محکمے کی ریکوری ہے، اس کو یقینی بنائیں، اور اس نے جناب اس کا سلسلہ یہ بنایا کہ اس نے جب حالات دیکھے نا تو اس نے از خود نوٹس لیا، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس میں تو 8-10 جو ہے ان کے اعلیٰ افسران جو ہیں محکمہ اوقاف کے وہ بھی ملوث ہیں، تو اس میں 8 آدمیوں پر ایف آئی آریں درج کر دی، اور اس کے بعد یہ متحرک ہو گئے، ایف آئی اے کو بھی ساتھ انہوں نے شامل کیا۔ مگر ہائی کورٹ دیکھیں جی، ہر معاملہ جو ہے نا، جب آرڈر کوئی ہوتا ہے اس کا امپلیمنٹ کچھ ہوتا ہے۔ نہ ہی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ دکانیں سیل کریں، نہ ہی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ کسی کو گرفتار کریں اور کسی کا کاروبار روک دیں اور دکانیں سیل کر دیں۔ انہوں نے صرف یہی آرڈر ابھی دوبارہ وضاحت کر دی ہے سپریم کورٹ نے، اخبارات میں بھی آ گیا ہے، ٹی وی پر بھی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے قطعی طور پر کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا ہے کہ دکانیں سیل کر دیں، لوگوں کو بے روزگار کر دیں، یا لوگوں کو گرفتار کر دیں، لوگوں کی تذلیل کریں۔ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ محکمہ اپنی ریکوری یقینی بنائے۔ ریکوری کے ہزار ہاتھ طریقے کار ہیں، ریکوری بھی انہوں نے خود چھوڑی ہوئی تھی ملی بھگت کر کے۔ تو خیر ابھی جو ہے معاملات ان کے سیٹل ہو گئے ہیں، جو ریکوریاں تھیں یا ان کی قسطیں ہو گئی ہیں، یا انہوں نے جو جن کے پاس پیسے تھے انہیں یکمشت جمع کرا دیے ہیں، دکانیں بھی ڈی سیل ہو گئی ہیں، الحمدللہ کاروبار بھی لوگ کر رہے ہیں، اور باقی کے کچھ لوگوں کے معاملات ہیں وہ چیئرمین صاحب سے بات ہو گئی ہے، اپنا چیئرمین اوقاف سے چیئرمین صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں تو ریکوری چاہیے، ہم ان کی اگر یہ لوگ یکمشت پیسے نہیں دے سکتے تو ہم ان کی گارنٹی لے کر ان کی انسٹالمنٹیں کر دیتے ہیں، اور ان کا دکانیں بھی واگزار کرا دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا دوبارہ کاروبار کی اجازت دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست ہے سر۔ انفراسٹرکچر کو اگر ہم دیکھیں، سڑکیں ہیں، ظاہر ہے جو مارکیٹ میں کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، جب انفراسٹرکچر ڈسٹرب ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، تو مارکیٹ کا فلو بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس طرف موو کرتی ہے جہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا، کیونکہ وقت کی بچت ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مارکیٹس کو جو ہے دن رات نہیں گزرتا اور اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں لیا کہ اکثر سڑکیں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، انہیں اکھیڑا گیا لیکن دوبارہ انہیں مرمت ابھی تک ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو کیا جو ہے ہماری مینجمنٹ جو ہے لیا کی انتظامیہ جو ہے جب یہ کام سٹارٹ کرتی ہے تو جو انجمن تاجران کی مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ کوئی شیڈیول ہوتا ہے، کوئی پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے، یا اپنی مرضی کے تحت جو جیسا چل رہا ہے ایسے جیسے نظر آ رہا ہے؟ نہیں، شیڈول اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے جی۔ بات یہ ہے کہ یہ شیڈول ہونا چاہیے اور ان کو اپنا اس میں شامل کرنا چاہیے۔ کام شروع کرنے سے، اکھاڑ بچھاڑ کرنے سے پہلے جو ہے انجمن تاجران کی عہدیداروں سے بیٹھ کر میٹنگ کرنی چاہیے۔ مگر بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تھوڑی سی مشکل تو پیش آتی ہے،
مگر اس کے لیے جو ہے نا انتہائی اچھی حکمت عملی کی ضرورت ہے. اب یہ کروڑ روڈ بن رہا ہے تو انہوں نے بہت اچھی حکمت عملی اپنائی ہے. انہوں نے جو ہے نا 4 ٹھیکیداروں کو ٹکڑے ٹکڑے دے رہے ہیں, مختلف بانٹ دیے ہیں نا 4 ٹھیکیداروں کو. اگر ایک ٹھیکیدار کام کرتا تو وہ 4 مہینے لگ جاتے. صاف ظاہر ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, 4 مہینے نہیں, اس سے زیادہ بھی کم زیادہ لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتا تھا. مگر اب جب 4 ٹھیکیدار کام کر لیں, وہ اپنا تیزی دکھائے گا, وہ اپنی تیزی دکھائے گا. الحمدللہ یہ کام جو ہے نا یہ اسی طریقے سے حکمت عملی ہونی چاہیے. باقی جو ہے دیکھیں جی کچھ مشکل آئے گی تو دیکھیں ابھی عیدگاہ روڈ ابھی بننا شروع ہو گیا ہے. اب جب بن جائے گا تو لوگ اس سے مستفید ہوں گے. باقی رہا سوال یہ میٹنگ کریں نہ کریں, جہاں ان کی ہم رفتار دیکھیں گے کم ہے تو ہم جو ہے ڈی سی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی سی صاحب ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جو چیئرمین ہیں ہر محکمے کے چیئرمین بھی ہیں, تو ہم ان سے میٹنگ کریں گے, یا محکمے کا جو ہیڈ ہے اس سے میٹنگ کریں گے کہ بھائی اس کو ذرا اپنا ٹھیکیدار کو کھینچیں اور اپنا کام جو ہے تیزی لائیں اس میں. یہ تو انجمن تاجران کا فرض ہے نا, اس کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ جو ہے اگر یہ ایسے معاملات دیکھتی ہے تو دکانداروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بالکل ناظرین, ایسے ہی ہے کہ حکمت عملی ہمیں اچھی اپنانے کی ضرورت ہے. باقی ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے, جو ہے کچھ بھی اگر ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک لانگ ٹرم پالیسیز اپنانی چاہیے. شارٹ ٹرم میں جائیں گے تو دوبارہ کام جو ہیں وہ درہم برہم ہوں گے. تو سر ڈی سی او صاحب کی بات کی آپ نے, تو ابھی پچھلے دنوں لاسٹ ٹائم کل کے دن میں ہی ایک چینجنگز دیکھنے میں آئی, تبدیلی لیا کے ڈی سی صاحب کا تبادلہ اور نئے ڈی سی صاحب کی آمد. اس حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں ان کے ٹینیور کو, اسفر ضیاء صاحب کے ٹینیور کو, اور آنے والا جو ہمارا وقت ہے لیا کا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو بھی یہاں جس عہدے پر جو افسر آئے گا تو صاف ظاہر ہے اس نے اپنی کارکردگی تو دکھانی ہے. اپنے طور پہ تو وہ پوری محنت کرے گا کہ میں جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے جس کو ڈی سی او لگاتی ہے, ڈی سی او تو ایک بہت بڑی خاص پوسٹ ہے نا جی, تو اس پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتی ہے. روزانہ کی رپورٹس پر جاتے ہیں کہ ہم نے, اور گورنمنٹ جو ان کو ٹارگٹس دیتی ہے ان کو بھی انہوں نے انچیو کرنا ہے. صاف ظاہر ہے آدمی جب تک رہتا ہے تو وہ اپنی بساط کے مطابق پوری محنت کرتا ہے, وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں آتا ہے. تو انہوں نے بھی کافی خوب محنت کی, بھاگ دوڑ کی, مگر اپنی بساط کے مطابق. یہ ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک ہوتی ہے نا جی, اللہ تعالیٰ جس کو جتنی سہلیت دیتا ہے تو اللہ خیر کرے. وہ انہوں نے اپنا ٹینور پورا کیا, تو یہ ٹرانسفر جو ہے, ٹرانسفر یا پوسٹنگ یہ جو ہے ملازمت کا ایک حصہ ہے جی. تو وہ جتنا دانہ پانی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا وہ یہاں بطور ڈی سی او انہوں نے کام کیا. اور اس کے بعد اب جو نئے آنے والے ہیں ان سے بھی ہم نیک توقعات رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی سہولیات کے لیے, پبلک کی سہولیات کے لیے, عوام کی سہولیات کے لیے, بلکہ تاجروں کی سہولیات کے لیے جو ہے وہ جو ہے اپنا سہلیت بروئے کار لائیں گے اور لوگوں کو اچھے سے اچھا مقصد بے سہولیات ڈیلیور کریں گے. بروی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آخر پر ہمارے ناظرین کے نام پیغام کوئی دینا چاہیں اس چینل کے حوالے سے, یا تاجران کے لیے کوئی پیغام آپ کی؟ ہاں, میں تو تاجر برادری کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ تجارت جو ہے وہ پیغمبری پیشہ ہے. تو پیغمبری پیشہ اس طریقے سے اس کو پیغمبری پیشہ کہو گے کہ پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ روشن دان کوئی لگاتا ہے تو وہ اگر نظریہ رکھ لے کہ اس میں جو ہے نا اذان کی آواز آئے گی, تو جب تک روشن دان لگا رہے گا تو پورے جب تک ہی لگا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا, اور روشنی بھی نہیں رکے گی. روشنی بھی, ہوا بھی نہیں رکے گی, روشنی بھی نہیں رکے گی. کاروبار تو کرنا ہے تو نظریہ ہو کہ سنت رسول پر عمل پیرا ہو کر کرنا ہے. اس میں تجارت میں آدمی جھوٹ نہ بولے, ناپ تول میں کمی نہ لے آئے, یا 2 نمبر چیز نہ بیچے. تو اس میں جو ہے رزق روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے, برکت ڈالنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا. رب چاہے تو سمندر کو بحر و بار کر دے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا. اس لیے تاجروں کو پیغام یہ ہے کہ یہ تجارت پیغمبری پیشہ ہے اور اس کو پیغمبر کی سنت کے مطابق کریں. بہت شکریہ سر.
जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम क्राइम जुराइम में आपने देखा हमारे साथ अंजुमन ताजरान के ज़िले सदर वाहिद बख्श बारवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। ताजरान बिरादरी के कोशिश हमने की कि ताजरान बिरादरी के जो क्लोज़ क्वेश्चंस हैं आज के प्रोग्राम में वही हाईलाइट किए जाएँ ताकि मसाइल हल की तरफ बढ़ें। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। हम एक बार फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान वाहिद बख्श बारवी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, MR न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। हमारे मेहमान वाहिद बख्श बारवी साहब के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।